अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं रमज़ान का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मेहमान, और मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ आपके साथ, आपके प्रेजेंटर माविश खान। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में शुरू में ही मैं आप लोगों को ये गारंटी देना चाहूँगी कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही मज़े का होने वाला है, और आप यकीनन आज के इस इंटरव्यू को बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि रमज़ान में हमने जो मुख्तलिफ शख्सियतें आपके लिए लेकर आए हैं सभी माशाल्लाह बहुत ही एक से बढ़कर एक काबिल एहतराम। लेकिन ये कि आज का मौजू बड़ा डिफरेंट है। आज का जो मौजू है ना वो ज़रा मतलब एक थ्रिल भी पैदा कर देता है आपके अंदर, और आपको एक मतलब खुद ब खुद इंटरेस्ट हो जाता है। जब कभी बात होती है जिन्नात की, जादू की, तो हम लोगों का एक नेचुरल मतलब इंसानों का ना एक वो है कि हम लोग फ़ौरन से इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसके बारे में बातें करना चाह रहे होते हैं। सबकी अपनी-अपनी भी कुछ कहानियाँ निकल आती हैं। अब ये क्या होता है, मतलब वहम होता है या वाक़ई मतलब इस तरह की इर्द-गिर्द हमारी चीज़ें होती हैं? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो हम अपने गेस्ट उस्मान यज़मानी साहब को करेंगे अपने शो में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हाल चाल हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हुँ। सर, मैंने आपके काफ़ी पॉडकास्ट देखे, काफ़ी शोज़ देखे मोहम्मद अली साहब के साथ, और मैंने खुद बड़ा एन्जॉय किया उनको। बहुत ही मज़ेदार बातें, दिलचस्प बातें, और अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारी मतलब जो हम लोग जो बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे बड़े किस्से हुए हैं बचपन में कि मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे इर्द-गिर्द कुछ है, कोई गैर मर्ई सी मखलूक है और ये सब कुछ। तो अंदाज़ा हुआ कि बहुत हमारे वहम भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सर जानना चाहूँगी, जो मेरे ज़हन में एक सवाल है कि ये जो मौज़ू है जिन्नात और जादू, क्योंकि मैंने ज्यादातर जो पॉडकास्ट देखे उसमें आपसे यही सवाल किए गए, तो आपको कैसे इसमें दिलचस्पी पैदा हुई, और आपने क्यों सोचा कि इसी मौजू के ऊपर आप मतलब ज्यादा रिसर्च आपने की हुई है और इसके हवाले से आप बात करते हैं? एक्चुअली बचपन में अपने ही घर में मसला बना था, अच्छा। कुछ परेशानी ना करना पड़ा। तो क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, हम्म। कोई 15 साल पहले, लेकिन मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता था। जब ट्रीटमेंट के लिए लोगों से राब्ता किया जाता तो अजीबोगरीब बातें सुनने में मिलती थी, जो अजीब होती थी। मसलन आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो एक चांदी का पाँव जूता बना के वो फलां कब्रिस्तान में आपने लेके जाना है, फलां दरबार पे पेश करना है, हम्म। इतना गोश्त चाहिए, इतनी कढ़ाई चाहिए, ज़ाफ़रान चाहिए, और हमें फलां चीज़, अजीबोगरीब चीज़ें जो मंगवाई जाती थी। तो मैं हैरान होता था कि इस्लाम बहुत सादा और आसान दीन है। हम्म। तो तब से मैं ज़रा इसको बारीकी से समझने की कोशिश करता था, सीखने की कोशिश करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब इस्लाम को पढ़ा, वाक़अतन इस्लाम एक आसान, समझ आने वाला और मज़ेदार दीन है, मुश्किल नहीं है उसमें। तो बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने देखा कि अगर मेरी फैमिली इन मामलात में फंसी रही है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होगी। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च की, अपनी फैमिली में भी ट्रीटमेंट खुद किया। फिर आगे बहुत सारे लोग जो रिश्तेदार अजीज़ व अक़ारिब इन चीज़ों में फंसे हुए थे, उनका ट्रीटमेंट किया, अल्लाह ने मौका दिया उनकी हेल्प करने का। तो हम्म। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता रहा। 2007-8 से तकरीबन अली भाई जानते हैं, तो उनसे भी डिस्कस ये चीज़ें होती रहती थी। तो अली भाई ने भी ज़रूरी समझा कि यार ये चीज़ें माशरे को चाहिए, ज़रूरत है माशरे के लिए, हम्म। तो हम चीज़ों को लोगों के सामने रखें। तो हम्म। बहुत सारे पेशेंट आए जिन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम ये सुना, हमें फ़ायदा हुआ। तो अगर सुनने में फ़ायदा हुआ, लोगों को अवेयरनेस मिली जादू जिन्नात के हवाले से, तो फिर हमने अज़म किया इसी फील्ड में काम स्टार्ट करें। तो फिर मैंने इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ आया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में मैंने तालीम हासिल की। अब अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल भी उसी में कर रहा हूँ। तो हम्म। अल्लाह ने मौका, तो इसी में फिर आगे लेके चल रहे हैं कि ताकि मुख्तलिफ फील्डें होती हैं ना, हम्म। डॉक्टर जी जिगर का है, ये स्टमक का है, मुख्तलिफ है। तो इस हम्म। फील्ड में कोई ना कोई होना चाहिए था। आम मुआशरे में वैसे इस फील्ड को अच्छा नहीं समझा जाता। कहते हम्म। खवातीन आती हैं ट्रीटमेंट के लिए, इंसान बहक जाता है, तवीज़ात की तरफ चला जाता है, इंसान शिरक की तरफ चला जाता है। तो ऐसा नहीं है। हम्म। जब इन शऊर के साथ कुरान और हदीस पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहका नहीं सकता अगर इंसान अज़म कर ले। तो फिर इस फील्ड को चुना और इस फील्ड में रिसर्च की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। मज़ीद कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा सर, तो ये अभी एक पढ़े लिखे जो लोग हैं, मतलब उनका एक मसला ये हो जाता है कि जैसे जैसे वो पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो उनकी हर बात लॉजिक से शुरू होती है, लॉजिक पे ख़त्म होती है। वो फिर जी बहुत सारी चीज़ों का इनकार कर देते हैं, और वो ख़ास तौर पे वो लोग जो कि साइंस के हवाले से हर चीज़ को जांच परख रहे जी होते हैं, तो उनका तो ये कॉन्सेप्ट एक बन गया होता है कि नहीं नहीं, ये जो चीज़ है ना ये ऐसी फर्जी बातें कुछ नहीं है, मतलब लोग डराते हैं। तो सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन्नात जो एक मखलूक है अल्लाह की, डेफिनेटली अल्लाह ने कुरान में भी इसका जिक्र किया है, तो ये तस्वुरात तो नहीं हो सकते।
اس کی کیا حقیقت ہے اور مطلب یہ کس طرح سے ہمیں اپنا احساس کیا دلاتے ہیں واقعی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو لاجک کی آپ بات کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے سالڈ دلیل جو ہوتی ہے تو وہ تو ہمارے لیے ایز اے مسلمان قرآن و حدیث کی دلیل ہوتی ہے، نبی بے پاک شک۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے ہیں۔ اگر قرآن پاک سے ہمیں دلیل مل جائے اور ہوں ہماری عقل تسلیم نہ کرے ایز اے مسلم، ہوں یعنی مسلمان کہتے ہیں کہ عراق میں شریعت اسلامیہ کی نکیل ہوتی ہے۔ ہوں اہل عرب مسلم اس کو کہتے تھے، یعنی اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کی ناک میں نکیل ہوتی اور اس کا مالک جہاں چاہتا اپنی اونٹنی کو بٹھا لیتا، جہاں چاہتا اس کو چلنے کا کہتا۔ تو ہوں مسلمان کی ناک میں شریعت اسلامیہ کی نکیل ہے، یعنی شریعت اسلامیہ جو کہے گی مسلمان تو وہی کام کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو قرآن و حدیث کے اگر دلائل کو دیکھا جائے تو جنات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہوں باقاعدہ قرآن پاک میں جو لفظ جن ہے تقریباً 22 مرتبہ ذکر ہوا، لفظ الجان تقریباً 7 مرتبہ ذکر ہوا، شیطان لفظ 68 مرتبہ تقریباً ذکر ہوا، اور شیاطین تقریباً 17 مرتبہ ذکر ہوا۔ یعنی یہ ایک مخلوق ہے باقاعدہ، بلکہ سورت جن کے نام سے قرآن پاک میں ایک پوری سورت موجود ہے، ہوں تو اس کا سب سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذہنی ورزش کرتے ہیں، عقل کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری عقل زیادہ ہے، تو وہ لوگ پھر عقل کو سامنے رکھتے ہوئے جنات کا انکار ضرور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہود و نصارہ بھی جنات مخلوق کو مانتے ہیں، دیگر مذاہب بھی مانتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے، لیکن کچھ فلاسفی ہیں جو بال سے کھال اتارنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو عقل کو ہی ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں ہر چیز پہ، وہ کہتے ہیں یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ تصوراتی باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ بس ایسے ہی باتیں ہیں۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا، وہ بھی جنات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مخلوق ہے، جس طرح فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، پرندے اللہ کی مخلوق ہے، دیگر مخلوقات جس طرح ہیں، تو اسی طرح ایک مخلوق فرشتے بھی، انسان بھی ہیں، اور اسی طرح ایک مخلوق جنات بھی ہیں۔ جنات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بلکہ سلیمان علیہ السلام کے واقعات تو سنے ہوں گے، ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کو تو حکومت ملی تھی باقاعدہ جنات پہ، جنات سے کام کر، جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تو اس کا کوئی بھی جنات کا انکار نہیں کر سکتا۔ عام کچھ فلاسفی ایسے لوگ ہیں، فلسفہ جھاڑنے والے، یا کچھ اطباء کا ایک شریر گروہ تھا چھوٹا سا، وہ انکار کرتا تھا جنات کا کہ یہ خیالاتی باتیں ہیں، تصوراتی، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ حسی طور پر بھی ان کو آپ فیل نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری آپ کو مشاہدے ایسے ملیں گے جو لوگوں کے ساتھ مسائل پیش آئے، ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کو تکلیف۔ ویسے یہ جنات جس کو تنگ کرتے ہیں نا، اس کو بڑا اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پراپر مخلوق ہے۔ تو اگر یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہوں نا، حدیث کو اگر سامنے رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں ایک شریر جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ اس کو میں پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، اگر میں باندھ دیتا تو مدینے کے بچے اس جن کے ساتھ صبح کھیلتے، لیکن کیوں نہیں باندھا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے سلیمان علیہ السلام بھائی کی دعا یاد آ گئی، کیوں سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، اللہ نے حکومت دی تھی، انہوں نے کہا تھا مجھے کہ ایسی حکومت اے اللہ دے جو تو کسی کو عطا نہ کر، تو ہر چیز، پرند، جنات، ہر چیز اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو پکڑ کے ستون کے ساتھ نہیں باندھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ لگتی کہ جن کوئی مخلوق ہے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی سیانا، کوئی سمجھدار، کوئی دانا، کوئی عقل مند ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کو لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں کوئی ہو سکتا۔ ساری کائنات کے عقل والے، ساری کائنات کی سمجھ والے، بوجھ والے ایک سائڈ پہ ہوں، اور دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے سینے سے لگا لیں گے اور اس کے لیے باقی ساری باتیں پاؤں کی نوک پہ کر دیں گے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن آیا نماز میں مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے سوچا اس کو پکڑ کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، اس لیے نہیں باندھا کہ اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ تو اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے بات سے کہ جنات ایک پراپر مخلوق ہے۔ بلکہ میری ذہن میں ایک اور بخاری شریف کی آئی، وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، جو چوری کی تھی، شیطان چوری کرنے آتا تھا، پھر وہ پکڑ
میں وہ سناتا ہوں آپ کو، حدیث بڑی بالکل بالکل مزیدار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی صدقۃ الفطر کے مال کی۔ صدقۃ الفطر رمضان کا مہینہ تھا، جی جی تو جو فطرانے کا وہ تھا نا، اس پہ ڈیوٹی لگا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا یہ کہ رات کے وقت ایک آدمی آیا، وہ اناج چوری کرنے لگا چھپ کے۔ اچھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی دے رہے تھے، پکڑ لیا اس کو۔ ابھی کون ہو تم چوری کر رہے ہو؟ بہرحال اس نے کہا کہ ضرورت مند تھا، میرے بچے بھوکے ہیں، میں بڑی مجبوری سے آیا ہوں، آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے چھوڑ دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترس کھایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا بنا تیرے چور کا ابو ہریرہ، رات کو چوری کرنے آیا تھا؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نا منتیں سماجتیں کرنے لگا، وہ مجبور تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتا میں ضرورت، آپ نے فرمایا آج رات وہ پھر آئے گا۔ اچھا نبی آ جائے گا تو آج تو نہیں میں چھوڑوں گا اسے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ رات بھی تو وہ پھر چوری کرنے آ گیا شیطان۔ تو جب چوری کرنا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا۔ جب پکڑا تو اس نے پھر منتیں سماجتیں شروع کر دی کہ مجھے چھوڑ دیں، میں بڑا مجبور تھا، میں مجبوری میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو بہرحال منتیں سماجتوں کی وجہ سے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترس کھا کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، صبح پھر ذکر ہوا، نبی پاک نے فرمایا کیا بنا ابو ہریرہ تیرے چور کا جو چور چوری کرنے آیا تھا؟ کہا اللہ کے نبی نے بڑی منتیں کی، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج پھر آئے گا۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج تو نہیں میں پھر چھوڑوں گا، آج تو میں نبی پاک کے پاس ہی لے کے آؤں گا اگر آ جائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ نے بھی ہو گئے، ذرا ایکسٹرا دھیان رکھ رہے تھے کہ نبی پاک نے فرما دیا اب تو آئے گا۔ وہی ہوا کہ رات کو پھر آ گیا۔ اچھا، پھر جب آیا انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا آج تو نہیں تجھے چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس نے پھر وہی شیطان جو ہے جس طرح کہانیاں سناتے ہیں، تو اس نے پھر اپنا میں بڑا مجبور تھا، میں یہ تھا وہ تھا، انہوں نے کہا آج نہیں میں چھوڑوں گا آپ کو۔ بہرحال یہ ساری بات کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو علم والی ہے، وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ تو علم سے تو ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کرتے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے وہ علم والی چیز بتائیں، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے، شیطان نے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ تو آیت الکرسی پڑھا کر، یعنی جو بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے رات کو سوتے وقت، ایک اللہ کی طرف سے نگران اس پر مقرر ہو جاتا ہے، اور دوسرا ساری رات شیطان کے شر سے اس کو لیا جاتا ہے، یعنی پوری رات شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ تیسری مرتبہ جب شیطان آیا، چوری کر رہا تھا، پکڑ لیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایسی علمی چیز بتاتا ہوں کہ وہ چیز جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو شیطان تنگ نہیں کرے گا، یعنی کوئی تنگ نہیں کر سکے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی علم والی چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ڈیل کر لی علم کی وجہ سے۔ تو اس شیطان نے بتایا کہ آپ آیت الکرسی اگر رات کو پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ پر ایک نگران مقرر کر دیا جائے گا، اور اسی طرح ساری رات آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اب یہ سارا واقعہ پھر چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بنا چور کا؟ کہا نبی پھر وہی بات، اس نے کہا میں آپ کو ایک علمی چیز بتاتا ہوں۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا کہ یہ آیت الکرسی بتا کے گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جانتا ہے ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا تو وہ جھوٹا، لیکن جاتے ہوئے سچ کر گیا۔ یہ سوال کے جواب میں یہ حدیث سنانے کا میرا مقصد ہے کہ یہ کوئی مخلوق ہے، یعنی صحابہ کرام سے یہ انسانی شکل میں جنات شیاطین ملاقات کر چکے ہیں، کیسے اس کا جا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش شیطان نے کی۔ یہ اس دوسری حدیث کو دیکھیں، اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں جن سے یہ بات سمجھ ہے کہ جنات ایک پراپر مخلوق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی اپنی عقل کو زیادہ ترجیح دے گا تو وہ پھر جنات کا انکار کیا، وہ پھر ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، وہ کہے گا کہ کوئی بھی چیز نہیں، بس وہ اپنی عقل کو ترجیح دے گا۔ یہ ہے اس کا
جنات ایک پراپر مخلوق ہے اللہ کی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ اچھا سر، مطلب جو لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کبھی نظر نہیں آیا، مطلب ہم یہ کیوں مان لیں، ہم نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا تو ہم کیسے مان لیں کہ جنات ہوتے ہیں؟ تو ان کے لیے جی، آپ کیا کہیں گے؟ میں یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے کہوں گا، عدم علم عدم شے پر دلالت نہیں کرتا۔ اس کو آسان کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز کا اگر عثمان یزمانی کو علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز وجود میں نہیں ہے۔ مثلا عثمان یزمانی نے قطر نہیں دیکھا تو قطر ہے ہی نہیں، اب کہانی ہے۔ عثمان یزمانی کراچی شہر نہیں دیکھا تو لہٰذا کراچی شہر ہی نہیں ہے۔ عثمان یزمانی اگر کوئی خاص شہر نہیں دیکھا تو اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ عثمان یزمانی نے امریکہ نے، یہ عجیب سی یعنی بات ہے کہ جنات نظر نہیں آتے، انہوں نے دیکھے نہیں ہیں کبھی، تو اس کا یہ مخلوق ہی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں، قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، سورۃ جن پراپر جنات کے نام سے سورۃ جن موجود ہے، نبی پاک کی ملاقات قرآن و حدیث سے، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ وہی ہیں کہ جنین، ویسے ان کو جو کہتے ہیں نا جن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مخلوق نہیں ہے، تو ان بیچاروں کو لفظ جن کے ترجمے کا ہی نہیں پتا۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، نہ نظر آنے والی چیز۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو جنین کہا جاتا ہے، جنین۔ جنین ہمیشہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، وہ چیز جو آپ کو ظاہر نظر نہیں آ رہی۔ تو لفظ جن بھی، اب یہ تو مخلوق ہی ایسی ہے جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، تو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ چیز جو یعنی جو عقل کی ورزش کرتے ہیں، یعنی عقل کے تابع لوگ ہوتے ہیں، اپنی عقل کو ہی ترجیح دیتے ہیں ہر چیز پہ، وہ ویسے دین سے بھی دور ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو عقل کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کوئی سیانہ نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پراپر علم دیا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر چیز موجود ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی تو آپ مطالعہ کریں، ریسرچ کریں، آپ کو وہ چیز سمجھ لگ جائے گی۔ اچھا، ویسے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے سسٹر کبھی جراثیم دیکھے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بس ہم نے ٹی وی پہ کمرشلز میں ہی دیکھے۔ تو مانتی ہیں کہ جراثیم ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل۔ یہ تو ہم نے بغیر دیکھے ہم نے ایمان لیا ہے، کیونکہ گورے نے ریسرچ، ایک طرف نبی پاک کی بات آتی ہے تو بہت سارے عقل والے بڑی باتیں کریں گے عجیب و غریب، ٹھیک ہے، اور جب وہ گورے کی ریسرچ آئے گی تو وہی عقل کے اندھے جو آنکھیں بند کر کے تمہاد بھی کر لیں گے، بہت ساری ایسی باتیں بھی جن کا حقیقت سے تعلق نہیں، وہ بھی مانتے رہتے ہیں۔ چلے جراثیم کو تو میں بھی مانتے ہیں، لیکن دیکھے نہیں ہے نا، یعنی شرط یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی تو ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ اچھا، اسی کرونا کا بڑا شور مچا تھا، کرونا وائرس ہوا اور ملاقات، یعنی ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتے تھے، لوگ دور رہتے تھے، سلام بھی دور سے کرتے تھے، بڑے یہ مسائل ان کا ہمیں سامنا کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، ویسے کرونا میں نے تو نہیں دیکھا، امید ہے کہ آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بالکل نہیں دیکھا، بالکل نہیں دیکھا۔ پوری دنیا نے مان لیا کہ کرونا کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ بجلی کے اندر سے گزرنے والا جو تار کے اندر سے گزرنے والا جو کرنٹ ہے، کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں۔ مانتے ہیں کہ اس میں کرنٹ ہے؟ بالکل، اس سے یہ بات کہ ہر چیز دیکھے نہیں کہ میں نے دیکھی نہیں ہے تو اس کا وجود نہیں ہے۔ بالکل صحیح، جیسے ایکس ریز ہو گئی، جیسے وائی فائی ہو گیا، ہم سب یوز کر رہے ہیں لیکن ہم نے واقعی نہیں دیکھا۔ موبائل میں ڈیٹا ہوتا ہے، وہ جب تک آن نہ کریں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے اندر اتنا سارا ڈیٹا ہے۔ یو ایس بی کے اندر آپ سیاستہ ساری کتابیں حدیث کی کر لیں، جتنا مرضی نالج ہو، جتنی بڑی یو ایس بی لے لیں، اس میں ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ سسٹم میں نہیں لگائیں گے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل، بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم مانتے ہیں۔ تو اسی طرح جنات جو ہیں، ویسے جن کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو، ویسے جنات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک قانون بتایا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ نے اصول بنایا، اور انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے اصل شکل میں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے بنا دیا، ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ نے مخلوقات کیا، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، جنات کو بھی اللہ نے ایک پردہ حائل کر دیا ہمارے اور ان کے درمیان، کے نہیں دیکھ سکتے آپ ان کو، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ مخلوق ہے۔ قرآن جہاں بھی ذکر ہوا جنات کا، میں جب بھی مطالعہ کرتا ہوں زیادہ تر جگہوں پہ پہلے جنات کا ذکر پھر انسان کا، یا
الجنی والانس، ہوں انسان کا بعد میں، ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہوں من الجنۃ والناس۔ ہوں جہاں بھی آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے پہلے جن کا تذکرہ ہے، پھر انسان کا تذکرہ ہے۔ ہوں تو اتنا یہ چیزیں ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ بڑے دھڑلے سے ان چیزوں کا انکار کر دیتے، کہتے نہیں جنات کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ ہوں ویسے مزے کی بات، اگر یہ لوگ پھنس جائیں نا اس چیز میں، جنات تنگ کرنا شروع کر دیں، کوئی جادو کا مسئلہ ہو جائے، ہوں تو پھر ان کا بالکل ذہن ہی معاف ہو جاتا ہے، پھر ہوں زیادہ ہی کچھ پھر اتنا مان جاتے ہیں کہ جہاں جن نہیں بھی ہوتا کہتے نہیں یہاں بھی ہے، پھر ہر چیز جن کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو بالکل بیچارے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جنات کچھ عقل والے کہتے ہیں جو عقل کو ترجیح دیتے ہیں، جنات نظر نہیں آتے، یہ مخلوق ہی نہیں ہے۔ ہاں تو اگر یہ زیادہ ہی عقل کے پیچھے چلیں گے، اللہ سے ڈر لگنا چاہیے کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، تو بالکل لہٰذا صحیح جنت بات، بالکل صحیح بات ہے، ایسے تو بہت سارے سلسلے شروع ہو جائیں گے، صحیح بات ہے۔ ہم اچھا سر، جی 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 ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہوں آخرت نہیں دیکھی، قبر کے اندر کیا حالات ہیں جو اسلام نے سارے ذکر کی۔ اس کا مطلب ہے جو چیز ان کو نظر آئے گی نا ہوں صرف وہ مان، باقی ساری چیزوں کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ صرف عقلی ورزش بیچارے کرتے ہیں۔ ہوں جنات ایک مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، وہ اللہ نے قانون بنایا، نہیں دیکھ سکتے آپ، اصل شکل میں نہیں دیکھ سکتے، مختلف شکلوں میں وہ آ جاتے ہیں۔ ہوں جی ہوں اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو جنات ہیں، دوسرا جو مطلب ہم نے جو کہانیاں وغیرہ سنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں جنات سے زیادہ جس مخلوق کا ذکر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے چڑیل، جس کو ہم کہہ رہے ہوتے جی ہیں، ہے نا، یا پھر بدروح ہیں۔ تو ان کی کیا جی حقیقت ہے؟ اصل میں نا ہوائی چیزیں بھی کہتے ہیں، ٹھیک بالکل، ہے، ہوائی چیزیں بھی، بالکل۔ ہوائی چیزیں جس طرح نا ہوائی باتیں بہت ساری مشہور ہیں ہوں جن کا حقیقت کا تعلق نہیں ہوتا۔ ہوں تو اب یہ اس کو میں آسان الفاظ میں یہ کہوں گا کہ وہ جننی، یعنی جو مونس جننی ہے، جو ہوں گاؤں میں رہتی ہے تو چڑیل کہہ دیتے ہیں، جو شہر میں رہتی ہے اس کو پری کہتے ہیں، ان کے اپنے ہی تبصرے ہیں، ٹھیک ہاں ہے۔ سر، بالکل قرآن بالکل۔ اچھا ہاں، پری کا بھی ذکر آتا ہے، بلکہ آپ یہ جائیں جھیل سیف الملوک جائیں، وہاں پہ پوری پری کی ایک داستان موجود ہے، وہاں پہ پورا بتایا پری، شہزادہ، اور یہ سب کچھ ہم نے بچپن میں بھی اب پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کی مطلب پری، چڑیل، بدروہیں، ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ یہ میں نے کہا وہی ہیں سارے انسان، جس طرح جنات ہیں، انسان ہیں، انسانوں میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، ہوں ٹھیک ہے۔ اور بادشاہ جو ہے اس کے گھر والی جو ہے اس کو ملکہ کہہ دیتے ہیں، اس کی بیٹی کو شہزادی کہہ دیتے ہیں، ہوں ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم ایک گاؤں میں غریب آدمی رہتا ہے تو اس کی بیگم کو ملکہ نہیں کہیں گے۔ تو اسی طرح یہ اپنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی قرآن و حدیث میں یہ الگ سے نہیں ہے کہ یہ پری ہے، یہ چڑیل ہے، یہ جننی ہے، نہیں، یہ مخلوق ہے، مذکر بھی ہیں، مؤنث بھی ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہیں یہ خود معاشرے میں بنائے ہوئے ہیں بغیر ریسرچ کے، جس طرح کہانیاں سنتے ہیں یا زیادہ تر ڈراموں میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، وہ بچپن میں کارٹون میں جو چیزیں بچے دیکھ لیتے ہیں وہ وہی الفاظ آگے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر قرآن و حدیث تو اس طرح کی چیزیں نہیں آتی۔ اچھا ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ چلیں مطلب یہ تو ڈیفینیٹلی مطلب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کا اس بات پہ یقیناً ایمان ہے، میجورٹی کا ایمان ہے کہ جنات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے بھی کہا، پھر مسجد جن ایک پوری مسجد بنائی گئی ہے، وہاں پہ جن آ کے ملے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہاں اس کو نام دیا گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی مطلب میجورٹی اس بات پہ بلیف رکھتی ہے، لیکن مطلب ایک جو سوال اس پہ ذہن میں آتا ہے کہ جیسے جنات ہوں گے تو کیا وہ بھی ہم جیسے ہی دکھتے ہوں گے؟ کیا ان کی بھی شکل صورت ہماری جیسی ہوتی ہوگی؟ کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو امیجز آپ کبھی بھی سرچ کریں گوگل پہ یا ویسے، تو کافی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے۔ تو کیا ہر جن کی شکل ڈراؤنی ہوتی ہوگی؟ ان کی ہوتے کیسے ہیں یہ دکھنے میں؟ اچھا، اگر تو قرآن و حدیث کے علم کو دیکھیں تو قرآن و حدیث میں کوئی ان کی خاص شکل کا ذکر نہیں ہوا کہ ان کی ڈرونی شکلیں ہوتی ہیں۔ ویسے ہے کہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو اس سے سمجھ لگتی کہ اس کے سینگ ہیں، لیکن اس کو کہنا کہ صرف جنات ڈرونے ہی ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اصل شکل میں تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، جس طرح پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ مختلف شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب وہ اچھی شکل میں آئے گا تو وہ خوبصورت شکل میں بھی آ سکتا ہے جن یا جننی، اور اگر وہ کوئی بری شکل اختیار کر لے گا بری شکل میں آ جائے گا۔ اصل شکل نہ تو میں نے دیکھی ہے، نہ اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر ہے کہ اصل شکل ان کی یہ ہوتی ہے، باقی یہ تصورات چیزیں ہوتی ہیں۔
اور ویسے اکثر خوابوں میں بھی لوگوں کو جنات ڈرونے نظر آ جاتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جن ہی ہو، وہ سب کانشیس کا ڈیٹا بھی اکثر ایکٹیو ہو جاتا ہے بندے کا مائنڈ میں، جو بچپن میں اس نے مدر نے اس کو خوف زدہ کیا ہوتا ہے کہ سو جو بیٹا، تنگ نہیں کرو ادروائز جن آ جائے گا، تو جن کو کوئی بھیانک چیز سمجھتے ہیں تو وہ خوف ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کارٹون بچے دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ڈرونی چیزیں جو شکلیں ان کے سب کانشیس میں پڑی ہوتی ہیں، تو پھر سوئے ہوئے کبھی سب کانشیس ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کے تصوراتی خیالاتی چیزیں آپ کو خواب میں نظر آتی ہیں، تو وہ پھر وہ آگے چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ شاید جنات سارے ڈرونے ہیں یا اس طرح کے ہیں۔ تو جنات کی اقسام کے بارے میں حدیث ہے کہ 3 قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہوتی ہے ہوا میں اڑنے والے، اچھا، پروں والے ہوتے ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، یہ حدیث میں ذکر ہے۔ اور اسی طرح رینگنے والے ہوتے ہیں، کتوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں وہ رینگنے والے جنات ہیں، یہ بھی ان کی ایک قسم ملتی ہے۔ اور تیسری قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، یعنی ایک شکل میں تھوڑی دیر کسی علاقے میں رکے، پھر دوسرے علاقے میں، پھر تیسرے علاقے میں، وہ اپنی جگہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں جو حدیث میں ملتی ہیں، تو ان میں جو شکلیں تبدیل کرنے والے جنات ہوتے ہیں وہ مختلف شکلیں، اس طرح غول ہے، اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں، عفریت ہے، قرین ہے، تو مختلف شکلوں کا ذکر ہے، تو وہ پھر مختلف شکل تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن کے بات واضح رہے کہ کچھ اسپیسیفک نہیں آیا کہ اس شکل کا جن ہوتا ہے یا اس کی شکل کے بارے میں بتایا گیا ہو، صرف قرآن و حدیث میں نام کا ذکر ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پہ 2-3 سوال میرے ذہن میں آئے، تو وہ چونکہ ایک ہی کانٹیکس میں ہے تو میں چاہوں گی کہ ایک ایک کر کے آپ اس کا جواب دیجیے گا، لیکن بات میں ایک ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے جو وہ حدیث کا ذکر کیا، تو اس میں آپ نے بتایا کہ شیطان آتا تھا، اور شیطان ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ بھی جن ہی تھا، اور مطلب پھر اس کے بعد جو کہانی ہے پوری، تو وہ چیز چرانے آ رہا تھا۔ تو اکثر مطلب ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مطلب نا اچانک سے غائب ہو جاتی ہے، اور پھر خوب ڈھونڈو لیکن ملتی نہیں ہے، پھر کئی دنوں کے بعد وہیں پڑی مل رہی ہوتی ہے۔ تو کیا اس میں بھی جنوں کی کوئی کارستانی ہو سکتی ہے؟ دوسرا جو ایک سوال ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے بچپن سے سنا، مطلب میری امی سنایا کرتی تھیں کہ یہ جو مٹھائی کی دکانوں پہ نا 12 بجے کے بعد مٹھائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ جن لینے آتے ہیں۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ مطلب کیا واقعی مٹھائی کتنے جن شوقین ہوتے ہیں، اور یہ رہتے کہاں پر ہیں؟ جی، اللہ اکبر۔ گھروں میں اگر مثلا ایک جگہ پہ آپ نے چیز رکھی اور وہ دیکھا کہ چند دن غائب رہی، یعنی آپ ڈھونڈتے رہے، وہاں ہی وہ چیز ملی نہیں، اور چند دن بعد آپ دیکھتے ہیں وہاں ہی پڑی ہوئی ہے، تو یہ جنات کی وجہ سے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ہمیشہ جب جادو جنات کی بات ہوتی دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثلا مجھے اپنا یاد ہے کہ ایک دن گھر میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے کوئی 15-20 منٹ میں خود ڈھونڈتا رہا، تو بعد میں جب دیکھا وہ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کئی بار انسان فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے، کسی اور دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے، کچھ اور مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، چیز سامنے پڑی ہوتی ہے، اس کو نظر نہیں آتی۔ تو ہمارے معاشرے میں جو چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ جنات پہ ڈال دیتے ہیں۔ مطلب نا، اگر کسی کو اس کی رپورٹس ساری کلیئر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن کا مریض بن چکا ہو، سائیکولوجیکلی ایشوز چل رہے ہوں۔ اب نفسیاتی جو مسائل ہیں وہ رپورٹس میں تو نہیں آئیں گے نا، انزائٹی کے رپورٹ میں نہیں آئیں گے، اس کی رپورٹیں کلیئر آئیں گی۔ تو یہ چیزیں وہ کہتے نہیں آپ پہ بڑا سخت جادو ہو گیا، وہ بھی سمجھتا ہے میرے اوپر جادو، تاکہ وہ انزائٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جادو کی وجہ سے۔ جادو جنات کی فیلڈ میں اگر آپ کے گھر میں عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو جائیں، خوف زدہ ہونے کی بجائے آپ ان چیزوں کو باریکی سے دیکھنا شروع کر دیں، تو اکثر ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم خوف زدہ ہو کے پینک ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو ڈیپ سمجھتے نہیں ہیں، پھر ہم پریشانی کی کیفیت میں غلطی پہ غلطی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں پھر جادو جنات کے نام پہ آپ کو ٹریپ کر کے اور مزید پینک کرتے ہیں، تو پھر وہ خوف کا ایک بزنس بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس کو ہوا نہیں بنانا چاہیے کہ ہم خوف زدہ ہونا شروع ہو جائیں۔ بھی جنات اسی طرح مخلوق ہے جس طرح پرندے ہیں۔ مثلا ایک پرندہ ہے، آپ اس کی طرف جائیں گے وہ ڈر کے اڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بلی آپ کے گھر میں قریب سے گزرے گی، آپ اس کی طرف جائیں گی تو وہ بلی جو ہے وہ ڈر کے بھاگ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک مخلوق ہے، کوئی اس کو ذہن پہ عامل حضرات نے سوار کیا بزنس بنانے کے لیے۔ جن انسان سے ڈرتے ہیں، سورۃ جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس کا مفہوماً ترجمہ یہ ہے کہ جنات سے جب انسان ڈرتے ہیں تو پھر سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ جنات حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں،
تو اس لیے ویران ہوتے ہیں کھنڈرات میں، پہاڑوں میں، ان جگہوں پہ اسپیشل ہوتے ہیں. بلوں میں چونٹیاں وغیرہ جس طرح جاتی ہیں تو ادھر ہوتے ہیں، اسپیشلی واش روموں میں ہوتے ہیں، گندگی والی جگہوں پہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھائی. دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب خبث والخبائث کا ترجمہ خبیث جنیاں اور جنات کے شر سے. ایک تو یہاں یہ سمجھ لگے میں مؤنث بھی ہوتی ہیں، مذکر جن بھی ہوتے ہیں، مؤنث جنیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ جو دعا ہے اس میں اس کے ترجمے سے سمجھ لگتی ہے بات. دوسرا گندگی والی جگہوں پہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے سمجھ یہ لگتی ہے اپنے واش روموں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ گندگی والا ماحول. اور اسی طرح آپ خود اپنے آپ کو پاک رکھیں، جو آپ کے گھر کے پردے ہیں ان کو پاک رکھیں، آپ کے بستر ہیں ان کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو پاکیزگی والی جگہ پہ رکھیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں. تو پھر انسان ان سے، یہ ضروری نہیں کہ صرف پاکیزگی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ اچھے طریقے سے اپنے یعنی خوشبو لگا کے صاف ستھرا رکھیں، بلکہ جو آپ کھاتے ہیں وہ بھی پاک ہونا چاہیے. اب یہ اگر آپ کھانے والی چیز بڑی اچھی کھا رہے ہیں لیکن حرام پیسوں سے ہے تو وہ پھر پاک تو نہیں ہے نا. اگر آپ کا اچھا اور خوبصورت ہے اور صاف ستھرا ہے، دھلا ہوا ہے، لیکن حرام پیسوں سے، وہ پاک نہیں ہے. میں اس پاکیزگی کی بھی ساتھ بات کر رہا ہوں. گھر کے پردے لگے ہوئے کے پیسوں سے آئے ہیں تو وہ پاک نہیں. آپ جتنی مرضی خوشبوئیں لگا لیں. تو اپنے گھروں کو، بستروں کو، کپڑوں کو پاک رکھیں، اپنی سوچ کو بھی پاک رکھیں. تو جب ہم اپنے پاک رکھتے ہیں تو جنات اور شیاطین پھر حملہ نہیں کر سکتے. تو اصل چیز ویسے پاکیزگی سے جادوگروں نے بڑا ڈرایا، یہ بھی مزے کی بات ہے. آپ نے بھی سنا کہ خوشبو لگانے سے جنات پکڑ لیتے ہیں، یہ سنا ہوگا. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے نا، سفید جھوٹ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چار اور پاؤں ہی نہیں ہے. خوشبو لگانے سے جنات پکڑتے نہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں. پاکیزگی سے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. جادو بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں اس لیے پھیلایا ہے بیچاروں نے کہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ تھا. اب جس گھر میں خوشبو شروع ہوگی، صفائی رہنا شروع ہوگی، جن تو وہاں آئے گا نہیں. جب جن نہیں آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ تو اپنا گاہک جنریٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا خوشبو نہیں لگانی اپنے گھر میں، کیونکہ جنات آ نہیں جائیں گے. ان کا مطلب تھا کہ بھاگ جائیں گے، لیکن انہوں نے گاہک بنا کنسیپٹ ہی الٹ کر دیا کہ خوشبو نہیں. اس لیے خوشبو لگانے سے جنات تنگ نہیں کرتے بلکہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہ خوشبو ادھر میں واضح کر دوں کہ مرد حضرات لگا سکتے ہیں، خواتین نہیں لگا سکتی. کہ اب خواتین پرفیوم خریدنا شروع کر دیں کہ عثمان بھائی کہہ رہے ہیں ایسی خوشبو خواتین نہیں لگا سکتی کہ مثلا بازار میں جائیں خوشبو لگا کے کوئی غیر محرم ان کی خوشبو سونگے تو بڑی سخت وعید ہے اس حوالے سے. خواتین خوشبو لیکن صاف ستھرا رکھیں گی گھر کو، جتنی فیملی، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں تو ویسے شیاطین سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ رہتے کہاں ہے، ایک اہم حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے. اچھا، ابھی جو ایک سوال ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا فرید کا، کریم کا، تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. دوسرا یہ بھی مطلب اس پہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ہم لوگوں کی جو اوسطاً آج کل عمریں کہا جاتا ہے کہ 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئی تو بونس مل گئی. تو ایک تو جنات کی عمریں کیا ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو کرین ہے، کیا ان کی عمریں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں جتنا مطلب جس کا وہ کرین ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے؟ اور دوسری ایک چیز اور جو میرے اپنے مشاہدے میں رہی ہے، چونکہ میں نے اس طرح سے تو کر نہیں دیکھی لیکن سنا ہے، میری اپنی سگی پھپھو، ان کے بارے میں مطلب جو بات سنی ہوئی اور تھوڑا بہت میں نے آبزرو کیا، بہت چھوٹی تھی میں، کہ ان کے اوپر کہا جاتا تھا کہ جن آتے تھے. کوئی جن تھا جو ان کے اوپر وہ کہتے ہیں نا عاشق ہوئے تھے، تو ان کی آواز بدل جاتی تھی اور وہ بالکل ایک دم سے نا مطلب ان کے اندر بڑی پاور آ جاتی تھی، چیزیں اٹھا کے پھینک دیتی تھیں اور سب کچھ. تو وہ بہت عرصے، طویل عرصے تک ایسے ہوا ان کو. پھر کچھ مطلب ایسے ہوتا تھا کہ ہسٹیرک دورے سے پڑ جاتے تھے اور وہ بڑی ان کی کنڈیشن خراب ہو جاتی تھی. تو وہ میں نے بھی مطلب بہت کم عمر تھی میری، لیکن میں نے کچھ یادداشت کا وہ حصہ ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جنات کسی انسانوں کے اوپر مطلب اس طرح سے جو کہتے ہیں کہ عاشق ہو جاتے ہیں؟ اچھا، پھر اتفاق کی بات ہے یا پتہ نہیں، کہ آپ یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب وہ ٹھیک ہوئی ہیں نا، مطلب ان کے اوپر سے جو جن اترا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد میرے پھپھا کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح مطلب وہ یہ تھا کہ اب میں جا تو رہا ہوں لیکن میں تمہیں بھی بسنے نہیں دوں گا. اس نے جاتے جاتے جن نے دھمکی دی تھی. تو اس پہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کتنا مطلب اس میں سچائی ہو سکتی ہے؟ جنات ایک لفظ آپ نے بولا کہ عاشق ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک
ہے عامل حضرات اس کو چلا رہے ہیں عاشق جن کے نام سے، اس پہ کبھی انشاءاللہ تفصیل بات کریں گے. ٹو دی پوائنٹ یہی ہے، جنات مسلط ہیں اور جنات تنگ کر سکتے ہیں. اور ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ، ان کا واقعہ ہے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، ان کی سسٹر کے ساتھ مسئلے بنے تھے اور ان کو جنات نے یعنی اتنی تکلیف دی کہ وہ بھی دنیا سے جاتی رہی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنات کسی کی زندگی کو کم کر سکتے ہیں، زندگی وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دی. باقی ایسا ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں، کسی کو تنگ کر سکتے ہیں. میرے پاس بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ نقصان بھی دے سکتے ہیں، تکلیف بھی دے سکتے ہیں، پریشان بھی کر سکتے ہیں، اور میاں بیوی میں دوری بھی کروا سکتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کا اگر مطالعہ کریں تو صحیح بات سمجھ لگتی ہے. بین المرء وزوجہ، کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنا ہے، گھر کو توڑنا تو ان کا پسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ شیطان کا تخت سمندر پہ ہوتا ہے، وہ روزانہ لوگوں کو بھیجتا ہے، اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ وہ جا کر برائی پہ لگائیں، تو سارے آ کر جواب دیتے ہیں. تو ایک جن آ کر، شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کروایا، حتیٰ کہ بعد طلاق تک پہنچ گئی. تو شیطان اٹھ کے اپنے اس کو ساتھ لگاتا ہے کہ تو بہترین ہے، تو نے سب سے اچھا کام کیا. شیطان کا پسندیدہ کام ہے میاں بیوی کو آپس میں کرنا. لیکن اگر انتقال ان کا ہو گیا تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جنات کی وجہ سے انتقال ہوا، کہ انہوں نے دھمکی لگا دی. اگر اس لیول پہ یہ انتقال کروا سکتے ہوتے تو پھر ملکوں کی جنگ جو ہے یہ اٹامک اس طرف نہ جاتی، اٹامک انرجی. یہ انڈیا والے اپنے جن رکھ دیتے، وہ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم کو تنگ کرتے، ادھر والے جن ادھر جا کے انڈیا کے وزیر اعظم کو اور آرمی چیف کو تنگ کرتے. پھر یہ دوسری جنگ ختم ہو جاتی اور پھر اور کئی مسائل چلنا شروع ہو جاتے. یعنی میں کہتا ہوں جنات ایک مخلوق ہے، یہ تنگ کر سکتے ہیں، لیکن جتنی ان کی سپیس اسلام نے دی ہے، جتنی بات اتنی کریں. ان کو اتنا لوگوں نے بڑھا چڑھا دیا ہے، پھر لوگ پینک ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. پھر تو عامل حضرات نے جنات قید کیے ہوئے، جتنے مرضی بندے مروائی جائیں. ٹھیک ہے، بالکل. 3 لوگ فلاں. پھر یہ اسلحے والا سلسلہ نہ ہوتا، یعنی گن شن کا، پھر یہی ہوتا کہ 3 جن بھیجے، بڑے والا جن بھیجا جا کے یہ کرو تو وہ کرو. وہ ایسی چیزیں نہیں، کسی کی موت کے حوالے سے نہیں ہو سکتے معاملہ. ہاں، اس کو جنات شیاطین ذہنی طور پہ اتنا ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ انگزائٹی ڈپریشن میں چلا جائے گا، اس کی سوچیں چینج ہو جائیں گی، وہ نفسیاتی طور پہ سمجھ ہو جائے گا، پھر وہ نیگیٹو سوچنے لگے گا. اب دیکھیں نا، ایک بندہ اگر ویسے ہی سوچنا شروع کر دے کہ مجھے ڈائبٹیز کا مسئلہ نہ بن جائے، ویسے سوچنا شروع کر دے مجھے کینسر نہ ہو جائے، سوچنا ہی شروع کر دے، سوچی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی ہو جائے گا ایک وقت کے ساتھ. اس کی جو ہے خود میں بلکہ یہ پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل کہ کینسر جو ہے سب سے زیادہ انگزائٹی والے پیشنٹ کو ہوتا ہے، اور انگزائٹی والے پیشنٹ جو ہیں ہر بندے کی باڈی میں یہ سیل موجود ہیں. یعنی پریشان، ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن، اس طرح کی چیزوں میں پھنسے رہنا، تو اس وجہ سے مسائل بنتے ہیں. ہوتا یہ کہ ہم ڈپریس رہتے ہیں، جب روحانی علاج کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر مزید وہ ڈپریسڈ کر دیتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں. پھر جب روحانی علاج کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا تو پھر بزنس ہے نا، وہ پھر تو عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں تو عامل حضرات پھر پینک کرتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، ان کے جذبات کے ساتھ مزید کھیلتے ہیں، تو وہ ایک نا دلدل میں پھنستے جاتے ہیں. اب مسائل جادو جنات کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے، مسائل خوف کی وجہ سے ہو رہے ہوتے. پیشنٹ پہلے انگزائٹی، عامل نے اس کو مزید ڈرایا، مزید خوف زدہ کیا. جو پیشنٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکلی جس معالج پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بے انتہا ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے معالج شیطانی شکل میں بیٹھے ان کے نفسیات کے ساتھ کھیل کے. خوف ایک ایسی چیز ہے، اس کو جتنا مرضی مہنگا بیچ لیں آپ تو پھر بکتا ہے. خوف بک، جادو جنات کا خوف بھی بک رہا، اور بھی بہت سارے خوف بک رہے ہیں. تو یہ چیزیں. اچھا، یہ بھی ایک میں نے بات سنی ہے اس میں کہ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، بزدلوں کو نظر بھی نہیں آتی. تو کیا اس میں واقعی مطلب حقیقت ہے کہ بہادروں کو یہ چیزیں تھوڑا سا اپوزٹ اس کو کر لیں، بزدلوں کو نظر آتی ہیں، بہادروں کو کم نظر آتی ہیں. اچھا، صحیح. بزدل لوگوں کو کیوں زیادہ نظر آتی ہیں کہ ان کے سب کانشیس میں ہر وقت خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو قرآن کا بھی یہی اصول ہے کہ جب آپ ڈرتے ہیں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، کہ جب انسان
ڈرتا ہے تو یہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں، تو وہ دیکھ کے ٹچ کرتے ہیں کہ کون سا بندہ بزدل ہے۔ اس کی ایک اور دلیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے شیطان رستہ بدل لیتا تھا۔ وہ بڑے اسٹرانگ تھے ایمان کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، بڑے سخت سے۔ تو شیطان کو پتا تھا کہ یہاں میں نے ٹائم نہیں ضائع کرنا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے، وہ پہلے وہمی وسوسوں والے ہوتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ اس بندے پہ محنت کرنے کی بجائے نا یہ وہمی بندے پہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں، تھوڑے سے خیالات ڈالیں، باقی بوسٹ تو اس نے خود کر لینا ہے اور اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کر لینی، تو پھر آگے کئی نظام چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ سر، کریم کا جو سوال تھا کہ ان کی بھی کیا عمر ہمارے برابر ہی ہوتی ہے؟ کریم کا کردار کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ کریم جب انسان پیدا ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے، شیطان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ایک کرین ہے، میرے ساتھ بھی ایک کرین ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کرین تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میرا مطیع اور فرما بردار کر دیا گیا، مجھے وہ برائی کی دعوت نہیں دے سکتا، یعنی مجھے وسوسے نہیں ڈال سکتا، مطیع اور فرما بردار کر دیا گیا۔ تو ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ ابھی جو ایکسپیرینس قرآن و حدیث سے تو ایسی نہیں ملتی، جو ایکسپیرینس میں چیزیں گزری ہیں کہ ان کی عمریں کافی لمبی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ابلیس جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، تو کتنی نسلیں ہماری جا چکی، وہ ابھی تک خبیث ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس کا مقصد ہے تنگ کرنا، بہکانا۔ اس نے اللہ کو کہا تھا مجھے موقع دیں، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، یعنی حملے کروں گا، ان کو میں بار بار ڈسٹرب کروں گا۔ تو اس سے سمجھ لگتی ہے کہ شیاطین کی عمریں ہیں انسانوں سے لمبی ہوتی ہیں۔ تو ہماری تو 60 کی ایوریج چل رہی ہے، حدیث میں جو ذکر ہے وہ 70 کی ہے، کہ 60 سے 70 تک ایوریج ہماری ہے زندگیوں کی۔ تو ویسے ابھی جو موجودہ ہے وہ تو 50 تک رہ گئی ہے، اور میں سوچتا ہوتا ہوں کہ 50 سال ہماری زندگی کی ایوریج ہے، 50 میں سے 25 سال تو ہم سو کے گزار دیتے ہیں نا، راتیں نکال دیں، بالکل۔ تو پھر پیچھے 25 سال ہمارے پاس بچے ہیں۔ اتنی مختصر سی زندگی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جادوگری کرتے رہتے ہیں، جادو کرواتے رہتے ہیں شیاطین کے پیچھے۔ وہ پتہ نہیں کیوں مختصر سی زندگی ہے، کسی کو کیا تکلیف دینی، بڑے اچھے طریقے سے یہ زندگی تھوڑی سی گزار لیں۔ تو بالکل، ان کی جنات شیاطین کی لمبی ہوتی ہیں۔ ان کے جو ابا جی ابلیس ہیں شیاطین کے، وہ تو ابھی تک ہیں، تو اس سے یہی سمجھ لگتی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے ان کی بھی عمریں لمبی۔ ہمارے جو اصل والد ہیں آدم علیہ السلام، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہماری عمریں بھی، تو یہ چیز ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہاں پہ بھی اپنے جیسے شیطان کا ذکر کیا کہ وہ ابلیس نے، تو ابلیس نے جو اپنے لیے سب سے جو خاص جو چیز مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ تھی کہ آخری وقت میں اسے ایک ہتھ کنڈا کہہ لیں یا ہرکارا کہہ لیں کہ دجال کی صورت میں ملے گا، اور دجال سے یقیناً مطلب ہر پیغمبر نے ڈرایا بھی ہے۔ اچھا، دجال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوگا، لیکن اس کی جو کچھ کوالٹیز تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب جو اس کی کچھ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو اس سے لگتا ہے جیسے کہ کچھ وہ غیر مرئی سی شخصیت ہوگی اس کی، کچھ اس کے پاس الگ سے کچھ پاورز ہوں گی۔ تو وہ مکمل طور پہ انسان کی اولاد ہوگی یا پھر مطلب جنات سے بھی اس کا کچھ تعلق ہو سکتا ہے؟ اور اسی دجال کا، اور اسی طرح سے یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی، کیونکہ یہ دونوں جو مطلب جو چیزیں ہیں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آنے والی ہیں، تو کیا ان کا تعلق مکمل طور پہ انسانوں سے ہے یا پھر جنات سے بھی ان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ اس حوالے سے اللہ کبھی بات کریں گے، کیونکہ یہ اس پہ علی بھائی بڑے ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، بڑی ریسرچ رکھتے ہیں یاجوج ماجوج اور دجال اور اس حوالے سے۔ تو میرا جو ہے، میں زیادہ جادو جنات کو، جب کوئی اور چیز ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، جادو جنات کو زیادہ پڑھتا ہوں، جنات کی ہسٹری کیا ہے۔ چلیں بالکل۔ اچھا، بس ایک سوال آخری جنات کے بارے میں کروں گی، پھر اس کے بعد ہم لوگ موو کریں گے اس طرف جادو کے بارے میں، کیونکہ جادو بھی ایک آج کل کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر گھر میں تقریباً ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، احرام مصر کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کبھی بھی جب ذہن میں، تو اس کی بالکل فیکٹس ایسے ہیں جو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیرات کروائیں، قابو کیے ہوئے تھے، تو کیا احرام مصر جو ہے یہ بھی جنات کی کوئی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے؟ اور جس طرح سے اس کے بارے میں ہے، اور جیسے آپ دیکھیں ڈالر پہ بھی بنا ہوا ہے، ون ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے اس سے، تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کنسٹرکشن کروائیں جو کہ وہ کروا رہے تھے، تو کیا یہ والی کنسٹرکشن شیطان کروا سکتا ہے جنات سے؟ بالکل کروا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو کنسٹرکشن کروائی ہے، تو
یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے. یہود و نصارہ اس پہ بڑا ڈیپ کام کر رہے ہیں. جنات کے ساتھ باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کانٹریکٹ ہیں, شیاطین کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اس پر بڑا وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ وہ تو شیطان کے فالوور ہیں نا اصل, تو شیطان ان کی ہیلپ کر ان کو بہکانے کے لیے. یہ مختصر سی جو زندگی ہے اس کا تو مقصد ہے نا کہ اللہ سے انسان دور رہیں. تو یہ چیزیں صحیح. اچھا پھر اب آ جاتے ہیں سر, مطلب جو بڑا اہم مسئلہ تقریباً ہر گھر کا اس وقت بنا ہوا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا, کوئی اس قسم کے میاں بیوی کی طرح سے بھی آپ نے ذکر کیا تھا لڑائی ہو گئی. تو اس طرح کے سارے جو معاملات ہیں اس میں سب سے پہلی جو سوچ جاتی ہے نا نارملی لوگوں کی, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کرا دیا. تو جادو کی کتنی حقیقت ہے, مطلب کیا اتنا ہی ہماری زندگی میں اثر انداز جادو ہوتا ہے جتنا لوگ بول رہے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جادو ہو جاتا ہے. بہت سارے اس طرح کے واقعات مشاہدات موجود ہیں. جنات کی جادو کی وجہ سے بیماری لگ سکتی ہے, جنات کی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے, دورے پڑ سکتے ہیں, اور میاں بیوی میں دوری آ سکتی ہے, مسائل ہو سکتے ہیں. جنات شیاطین کی وجہ سے, جادو کی وجہ سے مسائل خراب ہو سکتے ہیں, رکاوٹیں آ سکتی ہیں, تکلیفیں آ سکتی ہیں, پریشانی آ سکتی ہے. لیکن آپ نے ایک جملہ کہا کہ کیا اسی طرح جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں. ہاں, یہ میں اپنے ایکسپیرینس بیس پہ اگر بات کروں تو 90% لوگوں پر تقریباً نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے, جادو کا نہیں ہوتا. نظر بد پاسٹ ہے جادو سے. اچھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ, نظر بد انسان کو قبر میں اون کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. تو نظر بد میں اثر کر جاتی ہے. جادو کو چلتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگتا ہے. تو جادو ہر شخص پہ نہیں ہوتا. زیادہ تر اس وقت نظر بد کے مسائل ہیں, اس کی سمٹم سیم ہے. جادو کی اور نظر بد کی علامات تقریباً سیم ہوتی ہیں, قریب ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جب روحانی علاج کرنے والے کے پاس جاتے ہیں, اگر وہ نظر بد کہے گا تو وہ لوگ نارمل چیز سمجھتے ہیں, تو پھر ان کی دکان کا سلسلہ خراب ہوگا. تو اس لیے وہ پھر جادو کہتے ہیں. پھر جادو کی بھی قسمیں بتاتے ہیں, قسمیں بتا کے اس کے ذہن میں سیو کرتے ہیں, اس کو باقاعدہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. جادو کی نفسیاتی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, پریشان کرنے کے لیے کاؤنسلنگ کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو پازیٹیو کرنے کے لیے کرنی چاہیے. تو اس معاشرے میں جادو جنات کے حوالے سے زیادہ تر خوف پھیلا ہوا ہے, اور اس پھیلانے والے عامل حضرات ہیں خود. کچھ پازیٹیولی وعدہ اڑا ہوا ہے, وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, خوف زدہ کر رہے ہیں. تو جادو جن سے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن ہر بندے پہ جادو ہے, ہر بندے پہ جن ہے. ایک روحانی علاج کرنے والے کی میں بات سن رہا تھا, وہ کہتے یہ تو قبر تک ساتھ جاتا ہے, جادو ختم ہی نہیں ہوتا. دیکھیں نا, اس سے پینک کرنے والے نے بھائی کیوں ختم نہیں ہوتا. نبی پاک پر جادو ہوا تھا, ختم ہوا تھا یا نہیں فلک ناز سے؟ تو وہ امت کو میں کہ اگر جادو ہو فلک ناز سے ختم ہو جائے گا. تو وہ باقاعدہ آتے ہیں جادو. ایک خاتون آئی میرے پاس, کہتی عثمان بھائی مجھے چیک کریں, کوئی میرے مسئلہ ہے. چیک کیا, میں نے کہا بیٹا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہتی عثمان بھائی پھر میرے ذہن سے یہ والی چیز نکال دیں, ایک عامل نے مجھے کہا تھا آپ پہ بڑا ہی سخت جن ہے, چڑیلے مسلط ہیں, تو آپ کے خون کے اندر چیزیں چلی گئی ہیں, یہ تو جان نہیں چھوڑیں گی, یہ بہت مشکل ہے, پتہ نہیں مجھے الٹا لٹک کے رات کو پڑھائی کریں. بڑا پھر یہ اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں, بڑا سخت عمل ہے. وہ سخت اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر بات ہے پھر انہوں نے اپنا کاسٹ اس کے اوپر لے کے جانی ہوتی ہے, ذرا ریٹ بڑھانا ہوتا ہے نا. سخت ہوگا تو پتہ نہیں کیا محنت ہوگی. تو جادو پر ہر چیز میں جادو نہیں ہے, ہر چیز میں جن نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے سائیکولوجیکل معاملات, بہت سارے لوگوں کو شدید نظر بد کا مسئلہ ہوتا ہے. حسد تو ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے, اس کی وجہ سے نظر بھی لگ رہی ہے, جادو کے مسائل بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو احساس کمتری ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے, اپنی ضروریات رازداری میں رہ کر پورا کرو. تو جب رازداری میں لوگ پورا نہیں کرتے, حسد پیدا ہوتا ہے. حسد سے پھر آگے جادو کے مسائل, نظر بد کے مسائل معاشرے میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. ادھر اگر لوگ دیکھیں نا, گھر میں دال پکاتے ہیں نا یا سبزی پکاتے ہیں, اس کا سٹیٹس نہیں لگاتے. اگر وہ خاص ریسٹورینٹ پہ جائیں گے فوری سٹیٹس لگا دیں گے. اب دیکھنے والا اگر کوئی احساس کمتری میں ہے یا پریشان ہے, وہ کہے گا میرے گھر میں کھانا نہیں پک رہا, یہ روزانہ سٹیٹس لگ رہے ہیں, برانڈز کے سٹیٹس لگ رہے ہیں, بڑے وی آئی پی ریسٹورینٹ کے. تو اس کے مائنڈ میں جو چیزیں جذبات پیدا ہوں گے, اور وہ جو سوچے گا تو وہ والی ریز آ کر آپ کو ہٹ کریں گی. ٹھیک ہے, کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ذرا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, دور ہی ہے کوئی نہیں. جذبات سے نظر لگتی, نبینے شخص کی بھی تو نظر لگ سکتی ہے نا, جو نہیں
اس لیے جذبات اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ریز باڈی اسی طرح نکلتی ہیں، وائبز ہٹ کرتی ہیں. جس طرح ابھی آپ قطر میں ہیں اور میں پاکستان میں ہوں تو ایزیلی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ریز ہے نا کیا ہے، تو اسی طرح جذبات بھی اثر انداز ہوتے ہیں. جس طرح ابھی میں بیٹھے آپ سے اچھے طریقے سے بات کروں تو وہ آپ کو اچھا لگے گا، ابھی میں برا بھلا کہوں تو وہ بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہوں گے. یہ الفاظ ہی ہیں نا. تو اسی طرح انسان نکلنے والے جذبات اثر انداز ہوتے ہیں. تو زیادہ تر معاشرے میں ابھی نظر بد کے مسائل ہو رہے ہیں. تو جادو کی اگر بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کا جب تذکرہ کیا تو ان میں سے آپ نے فرمایا ایک جادو کرنا بھی ہے. صحیح. اور بقرہ کا اگر مطالعہ کریں، آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. یعنی اس آیت کو، بقرہ آیت نمبر 102 کو پڑھیں گے، اس سے واضح سمجھ لگتی ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اور میاں بیوی کو دوری ڈالنے کے لیے جادو ہوتا رہا ہے، یہ اثر انداز ہوتا ہے. جادو کی ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی جادو ہو گیا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوگی، ان کی بیماری طول پکڑتی جا رہی تھی، دن بدن بیمار ہو رہی تھی. تو مدینے میں ایک طبیب آیا علاج کرنے والا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے ان سے ساری علامات ذکر کی کہ یہ تسلی سے بتایا ہوگا کہ اتنی ایج ہے، اتنا بیمار رہتے ہیں، یہ ہے وہ، ساری چیزیں جب سامنے رکھی تو اس طبیب نے کہا کہ یہ تو ان پہ تو جادو کا اثر ہے. یعنی وہ علامات جب جس طرح کرونا ہے، کرونا کے وہ بتاتے تھے زبان کا ذائقہ نہیں ہے، سونگنے کا نہیں آ رہا، تو وہ سمٹمز کو دیکھ کے بتا دیتے تھے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کا بتا دیتا ہے، شاید وہ غیب جانتا ہے. تو سمٹم جب سائنس ذکر کیے تو اما عائشہ صدیقہ پر انہوں نے بتایا ان پر تو جادو کا مسئلہ ہے. اور جب ہسٹری لی تو ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھ لگی کہ لگتا ہے ان پر ان کی لونڈی نے جادو کیا ہے. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. صحیح صحیح. تو تحقیق کی گئی، واقعتاً ان کی لونڈی نے ان پر جادو کیا ہوا تھا. اور مدبرہ لونڈی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان کہتا ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں گا تو یہ آزاد ہو جائے گی. تو اب اس سے جب پوچھا کیوں جادو کیا تو کہتی میں نے اس لیے کیا کہ آپ دنیا سے جلدی چلے جائیں، میں جلدی آزاد ہو جاؤں. تو اما عائشہ ذرا نا کسی سخت مالک کو یعنی سیل کرو، بھیجو، تاکہ اس کی زندگی بھی تنگ کرے، یعنی اس نے یہ کسی اور کو بھی تنگ کر سکتی. تو وہ پھر ان کو سیل کر دیا. تو اس سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے. نبی پاک کے مطابق جادو کے حوالے سے بخاری شریف میں حدیثیں موجود ہیں. اما عائشہ صدیقہ پر جادو کا اثر ہوا. اور پھر اسی طرح اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں، ٹھیک ہے، وہ لمبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب رسیاں اور چھڑیاں پھینکی گئی فرعون میں، قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. تخیلات میں انہوں نے فیل کیا کہ یہ رسیاں اور چھڑیاں نہیں ہیں بلکہ یہ سانپ ہیں اور میری طرف بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فی نفسی فتح موسیٰ، سب سے پہلے کیا ہوا تھا، اندر انہوں نے اپنے ڈر اور خوف محسوس کیا. اس سے سب کہ جادو کا اثر جب ہوتا ہے سب سے پہلے انسان کے اندر خوف آتا ہے. صحیح. ڈر اور خوف جب آتا ہے وہ جاتا ہے روحانی علاج کرنے والے کے پاس، وہ اس ڈر اور خوف کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیتا ہے، اس کے جذبات کھیلنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر سسٹر سے ابھی کہوں کہ آپ کے پاس 2 جنات ہیں، آپ کو کون سا نظر آنا ہے؟ سوائے ٹرسٹ کے. ٹرسٹ ہی ہے نا آپ عثمان بھائی کے. تو یہ ٹرسٹ سے کھیل رہے ہیں نا روحانی علاج کرنے والے. اگر وہ ایک روحانی علاج کرتے آپ پہ جادو ہے تو آپ کون سا کسی ایپ سے جا کے ٹیسٹ کروا لیں گے سوائے ٹرسٹ کے؟ اچھا، اس پہ میرے ذہن میں ایک جو سوال فوراً سے آیا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کی ریسرچ بھی ہے، آپ نے روحانی علم بھی حاصل کیا ہے اس حوالے سے، آپ نے کبھی کوئی جن دیکھا؟ میں نے اصل شکل میں کبھی نہیں دیکھا. جنات کی حاضری ہوتی ہے لوگوں میں، وہ آ کر بولتے ہیں، تو ویسے یعنی اصل شکل میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. ہاں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ شروع میں بھی ذرا جادوگروں کے ہاتھ چڑھا رہا، شوق تھا اس فیلڈ میں، یعنی چاہتا تو میں پازیٹیو کام تھا کہ کوئی چلا لگاؤں، کوئی ایسا وظیفہ کروں جس سے، یہ 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ایک عامل نے مجھے بتایا کہ آپ یہ چیزیں، میں وہ بتاؤں گا تو نہیں جو پڑھنا ہے، یہ چیزیں پڑھیں، خاص جگہ پہ پڑھنی. وہاں پڑھتا رہا تو کہتے اسی جگہ پہ پڑھنی ہے. وہ نا ایک کالونی تھی، وہاں پلاٹ خالی پڑے ہوئے تھے، وہ میں وہاں پڑھتا رہا.
مت میری ایسی بارش ہوگی بہت زیادہ، اچھا تو کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ پانی کھڑا ہو گیا. میں نے اپنے استاد کو پوچھا، میں نے کہا یہ آپ بتائیں وہاں تو پانی کھڑا ہے بہت زیادہ، رات کو میں نے پڑھائی کرنی. کہتے ادھر ہی کرنی کھڑے ہو کر. میں پانی کے اچھا اندر چلا گیا، جذبہ ہوتا ہے نا ایک. ہاں تو اب وہ جب پڑھ رہے تھے تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ بھینس میری طرف آ رہی ہے، اس طرح اچھا کی چیزیں. تو ایک بار اپنے گھر پہ میں چھت پہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو تلاوت کرتے کرتے بھی مجھے کچھ چیزیں ایسی فیل ہوئی. تو یہ یعنی اوریجنل شکل میں تو ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے. جنات کچھ پیشنٹس کے اندر حاضری دے کر بھی بات چیت کرتے ہیں. یہ ضروری ہر مریض میں، مثلا میں ابھی آپ سے بھاری آواز کر کے بولنا شروع کر دوں تو میرے اندر جن آ گیا، یہ ضروری نہیں. ہر مریض میں یہ بھی ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے. لوگ جی جی کہتے ہیں کہ ہر بندے میں جین آ گیا، یعنی وہ بہت سارے لوگ ان کے جو کام پھنس جاتے ہیں یا اپنا جذبات بتا نہیں سکتے، وہ پھر ایکٹنگ بھی کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو جن اوریجنل شکل میں تو نہیں دیکھا، باقی پھر آنا جانا تو فیلنگز یہ چیزیں بھینسوں کی شکل میں وہ تو پھر چلتا رہتا ہے نظام. صحیح. اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم کم ہے، بس میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جادو اگر کسی کے اوپر ہو گیا ہے تو ابھی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا تھا، تو اس کے کیا سمٹمز ہیں؟ اگر کسی کو مطلب یہ مسئلہ ہے تو وہ پھر مطلب تھوڑا اس کا، اور پھر علاج کیا ہوگا اس کا؟ یہ دو چیزیں بس میں آپ سے آخر میں پوچھنا چاہوں گی. انٹرسٹنگ اتنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، ابھی بھی میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں لیکن ٹائم کم ہے ہمارے پاس. جی اچھا، جادو کے حوالے سے ذہن میں رکھیں، جب بھی جادو کا اثر ہو جائے تو جادو کا اثر ہونے کی صورت میں کبھی کسی غلط بندے کے ہاتھ نہ چڑھیں. سب سے بڑی، اب کسی کے پاس جب علاج کروانے کے لیے جائیں گے، اگر اس کے پاس جا کر آپ کے خوف میں اضافہ ہو گیا، آپ سمجھ لیں وہ صحیح ٹھیک ہے نا. روحانی معالج کے پاس جا کے تو آپ کے خوف میں کمی آنی چاہیے تھی، بالکل. آپ ریلیکس ہو. ہوتا یہ ہے کہ آپ روحانی معالج سے ملاقات کر کے آتے ہیں، پہلے تو رات کو آرام سے سو رہے تھے، تو جس دن ملاقات کی ہے تو اور جن آنا شروع ہو گئے خواب میں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی کاؤنسلنگ ایسی کی ہے، یا وہ جادوگر ہے یا اس نے آپ کو ڈرانے کی کوشش کی، خوفزدہ کرنے کی. تو سب سے پہلے کہ اگر روحانی معالج سے ملاقات کے بعد خوف میں اضافہ ہو جائے، علاج نہ کروائیں. تو واضح سب سے پہلے میں یہ کر دوں کہ اگر جادو ہو جائے تو ان چیزوں سے بچیں. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. کوئی بھی روحانی علاج ہے، آپ اپنا اور اپنی مدر کا نیم بتا دیں، میں آپ کا علاج کروں گا. سمجھ نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. جو مدر کا نیم مریض سے پوچھے، مدر کی تصویر مانگے کہ وہ اپنی تصاویر یا اپنے والدین کی دے دیں، یا صرف مریض کی تصاویر بھیج دیں. مریض کے پسند والے کپڑے مانگے، مریض کے بال مانگے، مریض کے پاؤں کی مٹی مانگے. ٹھیک ہے. اگر مریض کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے، مریض کو کہے میں موکلات کے ذریعے سے آپ کا علاج کروں گا، تو ایسی جگہوں پہ کبھی نہیں پھنسیں. یہ بہروپیے ہیں بہت سارے، بکری کی کھال میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں، اور لوگوں کو پھر ٹریپ کر کے مزید خوف زدہ کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کا ہو جائے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے پاکیزگی کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کی طرف آئیں، اللہ سے اپنے آپ کو کریں. سوچیں بیٹھ کے میرے اندر کوئی کہیں کمی ہے تو اس کو دور کریں. اگر کمی کوتاہی نہیں ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں. آزمائشیں بری چیز پیا پر کبھی نہ آتی، تو اللہ پھر اپنے پیارے بندوں کو آزماتا بھی ہے. تو پھر پینک نہیں ہو، پریشان نہیں ہو. تو ہوتا کیا ہے کہ روحانی علاج کرنے والے آپ کے خوف سے کھیلتے ہیں. پہلے شیطان نے حملہ کیا، ڈرایا، روحانی علاج کرنے والے نے بھی حملہ ہی کر دیا، اس نے بھی ڈرا دیا. تو آپ کے جب بلیفز چینج ہوتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا وان ظن شرا فلہ. نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتے ہیں میں بندے کے گمان اور بلیو کے مطابق جیسا یہ سوچتا ہے میں ویسے کر. ٹھیک ہے. اب سوچ کچھ شیاطین جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے چینج کر دیتے ہیں. جب انسان ہے اپنے مسلمان بھائی کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے، ریلیکس ہونے کے لیے آتا ہے، تو وہ بھی ڈراتا ہے، وہ بھی خوف زدہ کرتا ہے، پینک کرتا ہے. تو پھر اس سے بھی بلیفز چینج ہوتے ہیں. تو جب بلیفز چینج ہو جاتے ہیں، مثلا انسان ہر وقت نیگیٹو سوچتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق. پھر اس کی سوچوں کا اس پر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی اپنی سوچ کی وجہ سے اس کے معاملات ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں ادھر چھوٹا سا ایک تجزیہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا. ایک بلڈنگ خالی پڑی ہوئی تھی، اس میں ایک فیملی کو بھیجا. بھیجتے وقت ان کہ اس میں نا جنات تھے، مستری قتل ہو گئے، جنات نے مار دیے. تو یہ بلڈنگ آسیب زدہ ہے، سحر زدہ، بڑی ہانٹڈ سی بلڈنگ ہے. آپ نے اس کے اندر جانا ہے، لیکن مل بڑی سستی جائے گی، بڑے کم ریٹ پہ مل جائے گی، لیکن اس میں جنات کا مسئلہ تھا. ذرا چیک کریں. جب وہ فیملی اندر گئی نا، تو ان کو باقاعدہ آہٹ محسوس ہونا شروع ہوئی کہ واقعتاً یہاں کوئی اور صحیح، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں تھا.
اب میں دوسری طرف بھی آ رہا ہوں. اچھا. اب دوسری فیملی کو بھیجا, کہا گیا کہ یہ بڑے مناسب ریٹ میں مل رہی ہے, بندہ ضرورت مند ہے, باقی چیزیں نہیں بتائی گی. اب وہ فیملی گئی تو ان کو کوئی ایسی فیل نہیں ہوئی. تو یہاں سے یہ بات, آپ کی فیلنگز جو ہیں یہ بھی آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اگر آپ سوچنا شروع کر دیں کہ میرے اوپر جن ہے, میرے پاس ہے, نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو فیل ہوگا, اور آپ کو اپنی آہٹ سے ہی ڈر لگنا شروع ہو جائے گا, اپنے قدموں کی آہٹ سے ہی, آپ اپنے سائے سے ہی ڈرنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ خوف ایک اس طرح کی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض سے ملتے کیا فرماتے, لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے ٹھیک ہو جانا, حوصلہ دیتے تھے اللہ کے وسلم. اور ہمارے معالج علاج کرنے والے جب بھی مریض سے ملتے ہیں, تیرا تو ٹائم ختم ہو گیا, تو لیٹ ہو گیا, تیرا 1 مہینہ رہ, تیرا جادو ایکسپائر, تیرے اوپر تو اتنے سخت جننا کہ قبر تک تیرے ساتھ جائیں گے. اب نبی پاک حوصلہ دے رہے ہیں مریض کو, اور آج کا روحانی معالج اگر اسلام کے نام پہ بھی علاج کر رہا ہے, کسی کو خوفزدہ کر رہا ہے, تو وہ پیشنٹ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا. تو اس لیے میں یہاں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں سے بچیں. باقی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے, آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت سنیں قرآن پاک کی, اپنے آپ اللہ کے قریب لے جائیں, اپنے آپ کو پاک رکھیں, اپنی اصلاح کریں. اگر غلطیاں ہیں تو اس پہ ذرا غور و فکر کریں کہ اپنی اصلاح کریں. اور ایک دعا میں آخر پہ بتا دیتا ہوں, وہ 14 سال سے ایکسپیرینس ہے, وہ دعا اتنی پاورفل ہے, اتنی کہ اگر کسی پہ جادو جن کا مسئلہ نہیں ہے, وہ صبح شام اس کی پابندی کرے گا تو وہ انشاءاللہ جادو جنات کے شر سے محفوظ رہے گا. اور اگر اس پہ جادو جنات کا مسئلہ ہے, وہ دعا یہ پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ یہ اثر ختم ہو جائے گا. اتنی پاورفل دعا ہے. وہ دعا کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دعا جو بندہ صبح پڑھتا ہے, نبی پاک کی گارنٹی ہے شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. یہ گارنٹی نبی پاک کی ہے. آپ نے فرمایا شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا, 100 نیکیاں ملیں گی, 100 گناہ معاف ہوں گے, 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اچھا, آیات کو اگر دیکھیں تو شام کو جو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا. فتح الباری میں جس طرح اس کی وضاحت موجود ہے. تو یہ دعا صبح شام 100 دفعہ پڑھیں. اور اگر ایک بندہ کہتا ہے میرے اوپر جادو ہے, بہت پرانا ہے, ٹھیک ہے, پھر میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے. یہ میرے تجربے میں ہے. ہر نماز یہ دعا 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دے, 1 مہینے میں اپنی لائف میں ایک چینج محسوس کرے گا. میں نے الحمدللہ یہ دعا بہت ساری اپنی ویڈیوز میں بتائی, اور اس کے نیچے ہزاروں کے حساب سے کمنٹ آئے کہ جن لوگوں کو فائدہ ہوا, اور الحمدللہ میرے تجربے میں بھی یہ چیز ہے. تو یہ دعا خود بھی یاد کریں, اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں. ضروری نہیں جادو کا اثر ہو جائے تو پھر اس کو ختم کرنا, جادو کا اثر ہونے سے پہلے ہی اذکار سٹارٹ کر دینے چاہیے تاکہ اثر ہو ہی نہ. بالکل. اچھا, یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو صبح شام کے اذکار میں بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور مطلب جو صبح شام کے بالکل بالکل. تو یہ 10 دفعہ کے الفاظ بھی ہیں, 100 دفعہ کے بھی. 100 دفعہ اس کو پابندی سے صبح شام ہر شخص اپنے اوپر فرض کر لے, بہت سارے مسائل سے ویسے ہی بچ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت ہی زبردست عثمان صاحب, مطلب میرا دل نہیں چاہ رہا, ابھی میرے ذہن میں اس وقت بھی اتنے سارے سوالات ہیں, لیکن وہی ہمارے 1 گھنٹے کا ٹائم ہے تو وہ ہو نہیں سکیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر کبھی اس کے اوپر اس موضوع پہ اور بات کریں گے. لوگوں کی دلچسپی کا بھی ہے, اور واقعی مطلب اس طرح کے مسائل کا اس وقت ہم لوگ شکار بھی ہیں. آپ جس کو وہم کہہ لیں, کچھ لوگوں کے ساتھ حقیقت میں ہو بھی جاتی ہیں اس قسم کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ ایک تو آخر میں وہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہم لوگوں کو شریعت پہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی توفیق دے تاکہ اس طرح کے مسائل ہماری زندگی میں نہ آئیں. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ.